بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह मज़ीद सूरह आराफ में आज हम आयत नंबर 174 टू 177 देखते हैं कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने दुनिया परस्त लोगों की मिसाल कुत्ते से दी है। जो लोग सिर्फ दुनिया दुनिया करते रहते हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हान ताला क्या फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं और इसी तरह हम तफसील से बयान करते हैं आयतों को ताकि वो जो है वो अपनी हरकतों से बाज आकर पलट जाए। आयत नंबर 175, वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिन्हा फ़अत्बअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन। और पढ़कर सुनाइए उन्हें वाक़या उस शख्स का, दी थी हमने जिसे हमारी आयतें लेकिन वो निकल भागा उससे, तो पीछे लग गया उसके शैतान और वो गुमराहों में से हो गया। आयत नंबर 176, वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवाह फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यल्हस औ तत्रुकहु यल्हस ज़ालिक मसलुल क़ौमिल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। ऐसा शख्स जो अल्लाह की आयतों से भाग निकलता है, उसको मानता नहीं है, उसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं और अगर हम चाहें तो ज़रूर बुलंदी अता कर दे उसे इन आयतों के ज़रिए, और लेकिन वो झुका रहा ज़मीन की तरफ और पैरवी की उसने अपनी ही ख्वाहिशात की, अपनी मनमानी उसने की, तो मिसाल इसकी जैसे कि मिसाल कुत्ते की। अगर तुम बोझ डालो उस कुत्ते पर तो वो हाँपे, और अगर तुम उस कुत्ते पर बोझ ना डालो तो भी वो हाँपे। ये मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को। फिर बयान कर दीजिए उन पर वाक़यात ताकि वो गौर व फिक्र करें। आयत नंबर 177, साअ मसलनिल क़ौमुल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफुसहुम कानू यज़लिमून। बुरी है मिसाल उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को और अपने आप का ही वो जो है नुकसान करते रहे, यानी अपने ऊपर ही वो जुल्म करते रहे। देखिए अगली आयत जो आ रही है, यानी एक आप कहें कि एक मिसाल भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये मिसाल होती तो यहाँ पर इस आयत में नबा करके ये वर्ड नहीं आता। और जब कोई वाक़या जब कुरान में हम कोई वाक़या पढ़ते हैं तो अगर उसमें नबा जैसा वर्ड आ जाए तो दैट मीन्स कि वो बहुत इम्पोर्टेंट कोई ना कोई मैसेज हमें अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, खैर इसके बारे में बहुत कुछ ऐसे हदीस हमें मिलती है या फिर रिवायतें मिलती है कि कोई शख्स था मक्के में जिसके वजह से अल्लाह सुब्हान ताला ने आयत नाजिल की, या वो इस तरीके की हरकतें किया करता था, सो ऑन। लेकिन हमें जो लेसन लेना है, यकीन करिए बहुत यानी कि बोझल कर देती है जो आयतें आ रही है, बहुत दिल पर एक बोझ डालती हैं।
اور سننے سے پہلے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ کرے یا ہمیں کبھی بھی ایسا نہ بنائے، کیونکہ بہت سخت آیت ہے اعمال کے اعتبار سے. اور جن لوگوں کو یعنی اللہ کی آیتوں کی امپورٹنس نہیں پتہ ہے، یا جو لوگ اس کو بہت ڈی ویلیو کرتے ہیں، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی آیتوں پر عمل کیا تو ہمارے لیے ایک رکاوٹ بن جائے گا، یا پھر ہم ترقی نہیں کر پائیں گے، دنیا ہمارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، تو اس کا بہت زیادہ کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر خلاصہ کر دیا ہے. خیر چاہے آیتوں کے اکارڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ایک جو ہے یہاں پر ایک مثال جو دی جا رہی ہے یا بات جو بتائی جا رہی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ کر سنا دیجئے انہیں. اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پڑھ کر سنا دیجئے خبر. نبا یعنی خبر. نبا دیکھیے خبر کو بھی خبر کہا جاتا ہے، لیکن نبا جو ہے بہت امپورٹنٹ خبر کو کہا جاتا ہے. یعنی اس ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ خبر آگے ہمیں ملنے والی ہے. تو آپ انہیں پڑھ کر سنا دیجئے خبر کس کی؟ اللہ جی. بس یہاں پہ بات آ گئی. یہ ایک بہت خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا. میسج اپنے بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں، لیکن نام کو واضح کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضروری نہیں سمجھا. بس کہہ دیا ہے کوئی شخص اللہ جی ہے ایک شخص، اس کی جو ہے اس کا واقعہ آپ سنا دیجئے. اور بات کیا ہے؟ آتیناہو کی کیا بات تھی؟ بات یہاں سے شروع ہے کہ ہم نے دی سی. وہ شخص ایسا تھا کہ ہم نے دی تھی اسے آیاتنا، ہماری آیتیں. کچھ نام بھی معروف ہے اس کے کہ اس طریقے کا نام ہے. اس کا نام ٹھیک ہے روایتوں میں ملتا ہے، لیکن بہت سمپل سی بات کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا نام واضح نہیں کیا ہے تو پھر ہم صرف سبق لیں کہ ان آیتوں سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے. ہوا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کا نور اس کو دیا، اپنے کلام کا، اپنی ہدایت کا نور اس کو دیا. پھر ہوا کیا؟ اب ہوا کیا؟ دیکھیں فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ تو نکل بھاگا، اس سے نکل بھاگا. یعنی اتنی خوبصورت آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کی زندگی میں دی، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا. نکل بھاگا سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کو مان کرنے دیا، اس پر اس نے عمل نہیں کیا. اور دیکھیے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کو چنتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر وہ دین اس کے مزاج کے خلاف ہوا تو کبھی کبھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے بندے کو اس پر عمل کرنا. اور اگر وہ اس کے مزاج کے اکارڈنگ ہوا، چلو بھائی کچھ چیزیں ہیں جو بڑی آسانی سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، یہ حکم ہے چلو اس کو آسانی سے مان لیں گے، تو وہ عمل کر بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ نکلا. کس طریقے سے؟ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو یہ سلخہ جو ورڈ آیا ہے نا، سلخہ کا مطلب ہوتا ہے، یہاں تو چلیے کہ انسان کے لیے لیا گیا. سلخہ آپ لٹرلی اس کو اگر استعمال کریں نا تو جیسے کہ سانپ ہوتا ہے نا، سانپ اپنے جو سکین کو نکالتا ہے نا، سکین کو کیسے وہ نکال پھینک دیتا ہے خود ہی. اچھا نسخہ کیسا ہے کہ یعنی کہ خود ہی نکل گیا، اس نے یہ عمل خود ہی کیا. اور گرامیٹیکلی یہ دیکھیں کہ اگر ہم جاتے ہیں، اگر اس کو گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں تو یہ 7 فیملی پہ جاتا ہے. جب یعنی کہ یہ سین، لام اور خا، یہ جو لیٹرز ہے، اگر ہم اس کو 7 فیملی پہ رکھتے ہیں تو 7 فیملی پہ جانے سے جیسے تبدیلی جو آتی ہے ورب میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود ہی اپنے اوپر ہی اس کو عمل کر لیتا ہے، کسی اور پر اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو اس نے چوز کیا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے بھاگ نکلے، خود ہی وہ بھاگ نکلا. ہوا کیا؟ دیکھیے اس کا اس کو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا، اس کا الٹیمیٹ اس کو کیا ملا. جو ہی اس نے اللہ کی آیتوں کو فالو کرنا چھوڑا تو ہوا کیا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. یہ ہوا دیکھیے اس کے ساتھ. تو کیا ہوا؟ تو ہوا کیا؟ تو پیچھے لگ گیا اس کے شیطان. ایور ریڈی. یہ ایسا شخص ہے شیطان کی ایور ریڈی رہتا ہے کہ کون اللہ کے ذکر سے غافل ہو اور کب میں اس کے اوپر قابو پا لوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان میری آیتوں سے بھاگتا ہے اور جب اس سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے، میرے ذکر سے دور ہوتا ہے، تو شیطان جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور ایسے ہی ہوا، اس شخص کے پیچھے شیطان لگ گیا. اور دیکھیے 99% جو انسان ایسا کرتے ہیں نا، 99% جو دیکھا گیا ہے صرف اور صرف دنیا کے مفاد کے لیے. کیونکہ دیکھیے کہ جس بندے کو آخرت کی
اہمیت ہو، یا اسے پتا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا تو مجھے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نجات دیں گے اور آخرت میں بھی، الحمدللہ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ لیکن جو صرف دنیا 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 میں اس کو چاہیے، اور اس طریقے سے اس نے کبھی پیئر پریشر، لوگوں کا، سماج کا ڈر، اس کا ڈر، نہیں میں اگر دین پر چلوں گا تو میں یہ نہیں کر پاؤں گا، وہ نہیں کر پاؤں گا، اکثر کر کے جو اس طریقے کی باتیں ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ کی آیتوں سے بھاگا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ دیکھیے آپ ذرا، یعنی دیکھیں آپ کہ ایک وحی، یہ وحی کی شکل میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اوپر سے جو اس کا کنیکشن ٹوٹا، تو اس کا کنیکشن نیچے کی طرف کیسے آتا ہے، انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، ہوا کیا؟ ڈیفینیٹلی جب شیطان اس کے پیچھے لگے گا، ہدایت کی ایک آیت ہدایت کے راستے کو اس نے چھوڑا، تو اس کو الٹیمیٹ اس کو یہ ملا کہ وہ گمراہ ہو گیا، اور وہ کیا ہوا؟ گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ خوبصورت آیتیں چھوڑ کر ہدایت کی طرف جو میپ، ایک گائیڈ، ہم کو جو گائیڈ لائنس ملی ہے، ایک میپ ملا ہے، ایک یہ صراط المستقیم کا اللہ کی کتاب کی شکل میں، جب انسان اس کو فالو نہیں کرتا ہے تو کس طریقے سے وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ سوچئے ذرا، دیکھیے آپ نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، دین پر عمل کر رہے ہیں، جب انہیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، یہ بھی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اللہ کی، کہ واقعی یہ میرا بندہ میرے راستے میں سیریس ہے، یا پھر یوں ہی بس دکھانے کے لیے آیا ہے۔ بھائی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو اس میں دنیا کا فائدہ نہیں بھی مل رہا ہے تو بھی آپ جو ہے بڑے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہ آپ اگر اس کے راستے میں لگو گے تو کہ دنیا تو فری آف کاسٹ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ آپ دیکھیں نا، جو نہیں لگے ہیں یا جو نہیں بھی پکارے تو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں نا۔ وہ ان کا عقیدہ کہ بھائی نہیں دینے والی کوئی اور ہستی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، سب کچھ وہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے اس کا انجام کیا ہوا؟ اب اس نے، اچھا یہ بات میں جو آپ کو بول رہی ہوں کہ صرف اس نے جو ہے وہ دنیا کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ دین کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 167 میں، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم بلندی عطا کرتے اس کو ان آیتوں کے ذریعے۔ دیکھیے یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے، دیکھیے کہ ایک لیسن ہے، یا ان کے لیے ایک جواب ہے، ایک دلیل ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے اگر دین پر عمل کیا تو ہمیں سماج میں وہ ایک امیج نہیں ملے گی، یا سماج میں اسٹیٹس نہیں ملے گا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، ہم چاہتے تو اس آیت کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے اس کو بہت بلند مقام عطا کر سکتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ وَلَٰكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور لیکن وہ تو جھکا رہا زمین کی طرف۔ یہ میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ وہی آسمان سے آ رہی ہے، کتاب کی صورت میں الحمدللہ ہمیں ملی، لیکن جب اوپر والے سے کنیکشن اس کا ٹوٹا تو بندہ کہاں گرا جا کر؟ زمین میں۔ وہ زمین سے لگ کر رہنے کو اس نے پسند کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مادہ پرستی، یہ دنیا پرستی، مٹیریلزم جس کو کہا جاتا ہے، کہ نہیں اس نے اس کو اہمیت نہیں دی، کہ نہیں بھائی اللہ نے تو وعدہ کیا ہے جو اس کتاب کو تھامے گا، چاہے وہ ایک سنگل آدمی ہو، سنگل شخص ہو، یا پھر وہ پوری قوم ہو، اس کو بلندی عطا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایسی بہت سی مثالیں ہمیں پاسٹ کے قوم سے ملتی ہے، لیکن جو ہی آپ کا کنیکشن اس کتاب سے چھوٹتا ہے، اچھا کسی بھی طریقے سے، پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے، آپ اس کو سمجھنے کے لحاظ سے، یا تلاوت کے لحاظ سے، کسی بھی طریقے سے اللہ کی کتاب کو اپنے آپ سے کنیکٹ رکھیں۔ جب اس سے کنیکشن لوز ہوتا ہے، دنیا والوں سے مضبوط ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی دیکھیے کہ روح نکلنے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اٹیچمنٹ دنیا سے زیادہ ہوتا ہے، تو دنیا چھوڑ کے جانے کو اس کو جی نہیں کرتا ہے۔ جس کا اٹیچمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ ہوگا تو اس کو تو اپنے رب سے ملنے کی خوشی، ایک روح سے روح بھی جسم سے نکل رہی ہوتی تو خوشی خوشی، الحمدللہ کئی احادیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ خوشی سے ناشتی بھی نکلتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے رب سے ملاقات کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میرے رب کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید اور پورا توکل اس کا رہتا ہے کہ میرا رب میرے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہوا کیا پھر؟ اور اس نے کیا کیا؟ نمبر 1 کہ وہ زمین سے لگ کر رہا، یعنی اس نے دنیا کو زیادہ پسند کیا، اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پیروی کی اس نے اپنے من کی، اپنے خواہشات کی۔ یہی ملنے والا ہے نا۔ دیکھیے
جب رب سے رابطہ ٹوٹا تو پھر بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا. انسان جو ہے وہ دنیا کا ہی ہو کے رہ گیا اور اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. پھر اس کو میٹر نہیں کرتا ہے کہ میرے کس کام سے میرا رب خوش ہوگا, میرے کس کام سے میرا رب ناراض ہوگا. کوئی چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو, پھر اس کو کچھ بھی اس چیز سے بالکل بھی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بس خواہشات اور خواہشات کی وہ پیروی کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کی مثال دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, تو مثال اس کی جیسے کہ مثال کتے کی. کیوں بھائی, کتا ہی کیوں ملا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مثال دینے کے لیے؟ کیونکہ دیکھیے پہلی بات تو یہ جانور ہم دن رات اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اچھا, کیوں اس کی مثال دی؟ کہ ان تحمل علیہ یلحس وتترکہ یلحس. دیکھیے دونوں ہی صورت میں, اگر تم بوجھ ڈالو اس پر تو بھی وہ ہانپے گا, اگر اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالو تو بھی وہ ہانپتے ہی رہے گا. اچھا, ہانپنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی زبان جو ہے وہ باہر ہی رہتی ہے. سمجھے آپ؟ یعنی ایک تو ہانپنے کی صورت میں تھک گیا ہے بھائی, ہانپ رہا ہے زبان باہر نکال کے, اس کے اوپر بوجھ ہو یا نہ ہو. یہ دیکھیے یہ ہے مادہ پرستی کا بوجھ, یہ لالچ کا بوجھ. یہ اصل میں اگزامپل دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ لالچ کی طرف اس کو اگزامپل دے رہے ہیں. انسان کو دنیا کتنی بھی مل جائے تو بھی وہ اور مزید اور کے جو ہے وہ چکر میں وہ آخرت کو بھول بیٹھتا ہے. ایک فلیٹ ہے, ابھی مجھے 2 فلیٹ کرنا ہے, ابھی ایک گاڑی ہے مجھے اور 3 گاڑیاں بنانی ہیں. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ دنیا کی لالچ کو کیسے اگزامپل دیا گیا ہے کہ کتے سے, کہ کتے کو آپ کتنا بھی دے کتنا بھی کھلاؤ نا تو بھی اس کی رال ٹپکتے رہتی ہے, زبان باہر کر کے وہ جو ہے اپنی لالچ کو ظاہر کرتے رہتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے جو انسان مادہ پرستی میں پڑ جاتا ہے اس کو یعنی کہ اللہ سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں, اس کی کتاب سے اس کے رسول سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے, اور یہ دنیا میں اور زیادہ لالچ میں وہ پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. بہت سخت باتیں دیکھیں گے, اس لیے میں آپ سے شروع میں کہہ رہی تھی دعا کرے کہ اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ کر. دعا کیا کرے کہ اللہ جو چیزیں تو نے مجھے دی ہے اس کو تیری رضا کا سبب بناتے, ان نعمتوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اس کا شکر گزار بنا. کیونکہ دیکھیے کہ شکر گزاری بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. اگر یعنی کہ داؤد علیہ السلام کا قول مجھے اکثر یاد آتا ہے ان باتوں پہ کہ اللہ میں تیرا شکر بھی کیسے کروں, کہ شکر گزاری بھی ایک نعمت ہے. یعنی تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی, یعنی شکر گزاری کی اگر تو مجھے توفیق دیتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب شکر گزاری بندے کے اندر آتی ہے تو تھوڑے کو بھی کافی سمجھتا ہے اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ. ٹھیک ہے, مزید کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک مثل القوم الذین, ہاں یہ بات ہو گئی کہ یہ جو مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مثال ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو قوم میری آیتوں کو جھٹلا دیتی ہے. تو سوچیں آپ ذرا کہ ایسی قوم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیتی ہے. دیکھیے کہ کاذب اور کافر میں بہت دفعہ میں آپ کو فرق بتا چکی ہوں. کافر تو بیسیکلی انکار ہی کر رہا ہے, کھلم کھلا انکار کر, بھائی میں نہیں مانتا, اللہ کو نہیں مانتا, اس کے رسول کو نعوذ باللہ نہیں مانتا, اسی کتاب کو نہیں مانتا. کاذب کس کو کہا جاتا ہے؟ جان بوجھ کر اس کو پتا ہے سب کچھ کہ کیا اللہ کی کتاب میں ہے, کیا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے, اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو آپ سوچ سکتی ہیں آپ کہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جانتے بوجھتے باتوں کو نہ ماننا وہ کاذب کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے, وہ جھٹلا رہا ہے ہماری آیتوں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. دیکھیے فقصص القصص لعلہم یتفکرون, سو بیان کر دیجئے ان پر واقعات. کیوں بھائی, کیوں یہ واقعات آ رہے ہیں؟ انجوائمنٹ کے لیے. بھائی آپ انجوائے کرو, لو بھائی واقعہ آ گیا ہے, اسٹوری آ گئی ہے قرآن میں, چلو آپ انجوائے کرو. نہیں, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ سب غور و فکر کرے. یقین کریں یہ اتنی تدبر کی آیت ہے, اتنی تدبر کی آیت ہے کہ واقعی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیکھیے دنیا میں کتے کو کتنا برا مانا جاتا ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے بھائی وہ لوگ الگ بات ہے کہ پالتے ہیں اس کو جو ہے وہ باہر چوکیدار بنا کر رکھ دیتے ہیں. اب سوچے کہ مادہ پرست لوگوں کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ, دنیا کی لالچ کو مثال اللہ نے کتے کی لالچ سے دی ہے, کتے سے دی ہے. سوچے آپ ذرا.
تو یہ بہت سخت بات ہے. تو کوشش کریں جن کے دل میں واقعی دنیا، دیکھیے بری بات نہیں ہے دنیا سمیٹنا، یا پھر ایسا بھی نہیں اللہ تعالیٰ منع کر رہے کہ مال نہ ہو تمہارے پاس اور عیش و آرام نہ ہو دنیا ہاتھ میں رکھے، دل میں نہ اترنے دے اس کو. اللہ تعالیٰ سے مال مانگے کہ اللہ مال دے، کہ مطلب ہم کسی کے محتاج نہ رہے، لیکن اس کو دل میں نہ اتارے. دیکھیے بار بار آپ سے کہتی کہ خالی دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آتے ہیں. آپ نے پہلے سے اپنے دل میں گھر کی محبت، بچوں کی محبت، اس کی محبت، اس کی محبت، دنیا میں کپڑوں کی محبت، ہر چیز کی محبت آپ نے اتنی رچا بسا رکھی، تو آپ نے اللہ کے لیے جگہ کہاں چھوڑی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالی دل میں آتے. آپ یہ دنیا کی محبت کو نکالیں، دین انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے دل میں آئیں گے. تو کوشش کریں کہ جو لوگ دنیا میں پڑے ہوئے، تو ایسی مثالیں انہیں سنایا کریں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو الحمدللہ یہاں تک ہی رکھتے 177 تک. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، اوکے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. اللہم جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. جزاکم اللہ خیر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.